बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आकिब रमज़ान। नाजरीन, मेरी और हमारी टीम की जानिब से तमाम व्यूअर्स को जश्न आज़ादी मुबारक। नाजरीन, आज के दिन की मुनासबत से हम एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज की हमारी मेहमान भी बहुत ख़ास हैं और मुफ़क्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़ डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू और जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की अहलिया और ख़ुद भी वंडर वुमेन का ख़िताब पाने वाली, अवार्ड पाने वाली जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर नासिरा जावेद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। सब हाज़रीन नाज़रीन, आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। 76 साल हो गए पाकिस्तान को कायम हुए और अब हमने ये देखना है कि हमने 76 सालों में क्या खोया क्या पाया। मैंने तो इसका पाकिस्तान को बनते भी देखा है और आज का दिन भी देख लिया। तो सोचना ये है कि वाकई जो उमंगें थीं अल्लामा इकबाल की, मुफ़क्किर पाकिस्तान की, और हमारी क़यादत जो थी कायद आज़म जिन्होंने ये पाकिस्तान की तहरीक की क़यादत की, जो वो सोचते थे क्या ये वही पाकिस्तान है। डॉक्टर साहब, आज हम यौम आज़ादी मना रहे हैं और अगर जदोजहद आज़ादी की बात की जाए तो आप दो घरानों की, आपके वालिदैन की जानिब से भी, फिर डॉक्टर साहब की जानिब से भी, अलामा साहब, आप दो घरानों की लगेसी की अमीन हैं। कैसा एहसास है ये? और स्पेशली अगर डॉक्टर साहब की बात करें तो डॉक्टर साहब की शख्सियत पर इस चीज़ का कितना असर आपने महसूस किया है? देखिए, डॉक्टर साहब तो क्योंकि उस सारे दौर में नौजवान थे तो नौजवानों का तो बहुत हिस्सा था तहरीक पाकिस्तान में। मैं उस वक्त बच्ची थी, लेकिन ये है कि बच्चों में भी बड़ा उस वक्त जोश वलवला था। और हमारे तो घर के साथ था जो दफ्तर था उस वक्त होता चीफ मिनिस्टर पंजाब का, जिसको लाट साहब का दफ्तर कहते थे। तो हमने वहाँ से जुलूस निकालने, उसमें बच्चे और ख़वातीन सब शामिल होने, लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और उस वक्त हमारे पास पाकिस्तान का झंडा तो नहीं होता था, मुस्लिम लीग का झंडा होता था। तो वो ही हम फिर कोशिश करते थे कि हर जगह उसको आवेज़ा भी करें। और हमारे घर से तो बिल्कुल साथ था। तो एक वो फातिमा सुरैया थी और ज़रीना थी, इन दोनों ने भाग के अपने हमारे गेट से उधर, तब तो ये खारदार तारें वगैरह नहीं होती थी, तो उसके ऊपर जाके तो लगाया भी झंडा, मुस्लिम लीग का झंडा, मुस्लिम लीग का झंडा लाट साहब के दफ्तर के ऊपर जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस था। तो सब ने नीचे से बहुत नारे लगाए। और उसके बाद पाकिस्तान की तहरीक जो थी वो तो आपको पता है ना, 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान पास हुई वहाँ पे, जिसको हम इकबाल पार्क कहते हैं, मेरे वालिदैन दोनों भी वहाँ थे और बहुत बड़ा मजमा था। कायद आज़म ने उसकी क़यादत की और ये कहा कि आज अगर अल्लामा होते तो वो देखते कि हम उनके ख्वाब की ताबीर कैसे पूरी करने को चले। तो उन्होंने तो अपनी कोशिश से तहरीक में पाकिस्तान को कायम कर दिया, लेकिन क्या हम जो लोग हैं हमने उस पाकिस्तान को उस तरह तामीर किया? क्योंकि तामीर तो फिर हमारे हिस्से में आई ना। ये मैं अब कह नहीं सकती कि क्या अंदाज़ा होता है जो इस वक्त शहरी हैं कि हमने तामीर पाकिस्तान को किया, जिसमें तमाम जो शहरी हैं वो खुशहाल हो, उनको कम से कम एक वक्त की रोटी तो मिले। मैं समझती हूँ हम नाकाम हुए। क्योंकि आप देख लीजिएगा कि इस वक्त अगर हमारी आबादी जो है वो 25 करोड़ है, ऑलमोस्ट इतनी तो होगी, तो उसमें से कितने लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी रोज़ाना मिलती? मेरा ख़्याल है 2-4 जो है ऊपरली सदा की क़यादत, उनको तो हर कुछ मिल जाता है। मगर बाकी जो लोग हैं वो उसी तरह है, तगोदाव में लगे हुए हैं कि उनकी कुछ ना कुछ हो, खातिर खा आमदन हो, अपने घर का ख़र्चा पूरा कर सके। महंगाई इतनी हो चुकी है जिसकी हद कोई नहीं। और दूसरी बात ये है कि रोटी बहुत मुश्किल से मैसर आती है लोगों को, हर चीज़ की कीमत। अब देखिए जी, जिस वक्त मेरी शादी हुई थी, अब मैं समझती हूँ 60-70 बरस तो हो गए होंगे, तो उस वक़्त आटा 20 रुपये मन होता था। और रबीब जालिब में शेर लिखा, 20 रुपये है मन आटा और उस पर भी है सन्नाटा। ये भी बहुत महंगा समझा जाता था, 8 आने किलो। अब आटे का भाव आप देखें कि कोई किसी की बस में है ही नहीं, ना आटा ख़रीद सकते हैं, ना दाल ले सकते हैं। सब्ज़ियाँ तो खैर मेरा ख्याल है पहुँच से ही बात।
تو بڑی مشکل ہے عام عوام کی. ڈاکٹر صاحبہ آپ جسٹس رہی ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وٹنس بھی ہیں پاکستان کے اس سفر کی، آزادی کے بعد کی. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ہم کہاں پر ہم اپنی سمت سے بھٹک گئے یا ہم نے اپنی سمت کھو بیٹھے کہ تکمیل پاکستان کا وہ جو سفر تھا وہ اپنی منزل سے آج بھی اتنا ہی دور نظر آتا ہے جتنا شاید 47 میں تھا یا شاید اس سے بھی زیادہ دور ہو گئے ہیں ہم؟ اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے قیادت میں آئے ہیں لوگ، ان میں نیت جو ہے وہ ہونی چاہیے صاف، اور ان کا یہ ہونا چاہیے عمل بھی اور ارادہ بھی کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. بدقسمتی سے مجھے تو وہ نظر نہیں آیا. جو آتا ہے وہ اپنی غرض کو آتا ہے، اپنے لیے جو چاہتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، اور عوام کی فکر کسی کو ہے ہی نہیں. اب آپ ٹی وی لگائیں، آپ چینلز پہ پروگرام دیکھیں، کوئی آپ عوام کے مسائل پہ بات کرتے؟ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے. تو جب تک یہ ساری باتیں جو ہیں ان کی طرف توجہ نہ عوام کی بھی ہو اور خواص کی بھی ہو تو ہم آگے کیسے ترقی کریں گے؟ اور جمہوریت جو ہے، اب دیکھیے نا، اس وقت تحلیل ہو گئی ہیں اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں. آئین ہمارا کہتا ہے 90 دن کے اندر ہونے ہیں الیکشن. اب مجھے یہ نظر ایسے آ رہا ہے کہ 90 دن میں ان کا الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ جو اس وقت قیادت برسر اقتدار ہے ان کو نظر یہی آتا ہے کہ اگر ہم کرائیں الیکشن ہم کامیاب نہیں ہوں. تو وہ یہی صورت رکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہے اس وقت تو کامیاب ہی ہیں ایک طرح سے کہ ان کے ہاتھ میں ہے فیصلہ سازی. تو بس وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ سازی ہمارے پاس رہے، الیکشن ہو یا نہ ہو. کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ دوبارہ پورے ہوں یا نہ ہوں. نہیں، ابھی ایک تو بات یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دوبارہ ہونی ہے مردم شماری. ابھی تو مردم شماری ہوئی ہے، تو کیا فرق پڑے گا اور مردم شماری میں کتنا وقت لگے گا؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آئین کے جو تقاضے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہو، وہ پورے ہوتے تو نظر نہیں آتے. اور اس طرح بہانہ سازی اگر ہم دیکھیں کہ جی یہ فلانی وجہ سے نہیں ہوا، فلانی وجہ سے نہیں ہوا، کوئی وجہ ایسی ہونی نہیں چاہیے. جب ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہونا ہے پھر اس کے مطابق ساری کرنی چاہیے، تدبیریں بنانی چاہیے اور اسکیمیں بنانی چاہیے، لیکن اسی طرح کسی کی توجہ ہے ہی نہیں. باقی آپ دیکھ لیں کہ ملک کی ترقی کے کیا حالات ہیں. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم نے جی IMF سے لیے ہے قرض، کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی IMF نے پاکستان کو خرید لیے. کیا واقعی خرید لیے؟ اور دوسری طرف سے یہ دیکھیں، اب کل میں ہوائی اڈے پہ اتری ہوں تو کہتے ہیں کہ جی یہ ہوائی اڈا جو ہے اس کا ٹھیکہ دے دیا ہے، قطر کو دے دیا ہے یا امارات کو دے دیا ہے، دوسرے جو ہوائی اڈے بڑے ہیں وہ بھی دے دیا ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ گوادر جو ہے پورٹ ہمارا اتنا بڑا، وہ بھی ڈیولپ ہوا ہے اور وہ بھی کچھ چینیوں کی مدد بھی اس میں ہوئی، وہ بھی کسی اسی طرح دے دیا ہے. تو اگر اب یہی حالات رہنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً سارا پاکستان ہی جو ہمیں ہے کہ وہ فروخت کر دیا. جس وقت کشمیر فروخت ہوا تھا نا تو علامہ کو بڑا اس بات کا تھا کہ جی بس 87 لاکھ روپے میں سارا کشمیر کی ریاست بھی بیچ دی، اس کے شہری بھی بیچ دیے، اس کی زمین بھی بیچ دی. تو کہتے تھے قوم فروختن بچے ارزاں فروختن، کہ ساری قوم بیچ دی اور اتنی سستی بیچ دی. ان کو کیا پتا تھا کہ 76ویں سالگرہ پہ یہ حال ہوگا کہ ہم نے قوم بیچی اور اس قوم کی کوئی قیمت بھی نہیں لگا دی. جو سب تھوڑا آگے بڑھیں گے، آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں جاننا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے بھی. آپ نے وکالت کو اور قانون کو کیسے چنا بطور اپنے تعلیمی سفر کے لیے، اور آج آپ اس فیصلے سے کتنا مطمئن ہیں اپنے اس وکالت کے سفر کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ تو بالکل اتفاقی سی بات تھی، میں نے تو کبھی ارادہ ہی نہیں کیا تھا قانون کے سفر پہ اس طرح اپنا اس کو منتخب کرنا. بلکہ ایک دن اخبار میں تھا اشتہار نکلا ہوا کہ جی 100 روپے دیں تو اس کی فیس ہے. وکالت کا پہلے حصے کی امتحان دو حصوں میں ہوتا تھا، اب تو 4 حصوں میں ہوگا. تو میں نے کہا چلیے میں 100 روپے دے کے میں بھی ٹرائی کر لیتی ہوں. میں نے 100 روپے جمع کیا یونیورسٹی میں اور میں نے امتحان دے دیا. میری پوزیشن جو تھی 2nd آ گئی، حالانکہ میں پرائیویٹ اسٹوڈنٹ تھی اور میں نے صرف میرا خیال ہے 1 مہینے میں تیاری کی تھی. وہ اگلے سال اسی طرح جب نکلا تو میں نے سوچا چلیے اب ایک حصہ تو کر لیا، اب دوسرا بھی کر لیا.
پھر دوسرا بھی کر لیا. تو جب دونوں اسے کر لیے پھر آپ کو ایک بار کاؤنسل والے ایک زبانی آپ کا امتحان لیتے ہیں, وہ انہوں نے امتحان لیا, پاس کر دیا, بس مجھے لائسنس مل گیا. تو میں وکیل اس حساب سے تو بن گئی کہ میں وکالت کر سکتی تھی. لیکن اس وقت میرے شوہر جو تھے وہ جج تھے, کیونکہ شاید چیف جج ہی تھے. تو پھر میں نے وکالت آمدن نہیں کی, کیونکہ اس طرح پھر انگشت نمائی ہوتی ہے کہ جی ایک طرف شوہر جو ہے وہ چیف جج ہے اور دوسری طرف بیوی جو ہے وہ وکالت کر رہی ہے. تو میں نے پھر وکالت کی. تو لائسنس تو میرے پاس تھا لیکن میں نے توجہ نہیں کی. اس وقت ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر جاوید اقبال ریٹائر ہوئے, پھر میں نے آغاز کیا وکالت کا. جی. تو میم ڈاکٹر صاحبہ جب آپ نے آغاز کیا وکالت کا, تب چنیدہ خواتین ہی اس وقت اس شعبے سے منسلک تھی, بہت کم تھی. اور پھر خواتین میں بھی آپ کا جب جسٹس بھی بنی تو میرے خیال میں پہلی 5 خواتین جسٹس میں آپ کا شمار ہمارے بھی ہوتا ہے. تو کیسا تجربہ تھا یہ؟ پنجاب کے صوبے میں تو 3 بنی تھیں, طلعت یعقوب تھی اور فخر النساء کھوکھر اور میں, اور ایک بنی تھی کراچی سے ماجدہ رضوی, اور ایک بنی تھی KPK سے. اور ہم 5 کے علاوہ بلوچستان میں اس وقت کوئی تھی ہی نہیں. بعد میں وہاں دیکھیں کہ یہ کتنی ایک ہے بات بلکہ آگے بڑھنے والی, کہ سب سے پہلی خواتین چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی بنی. اور پھر اس طریقے سے باقی صوبوں سے بھی آگے. تو یہ ایک خواتین کے لیے ایک منفرد مقام تھا, اور میں سمجھتی ہوں حوصلہ افزائی بھی ہوئی, کیونکہ ان زمانوں میں 5-7 خواتین ہوتی ہوں گی, بار میں خواتین ہوتی ہی نہیں تھی. اب تو خیر بے شمار ہیں, اور میں تو قانون پڑھاتی ہوں سال سے, کئی دہائیوں سے, تو میں دیکھتی ہوں بہت سی خواتین اس شعبے میں آ رہی ہیں, اور بحث مباحثہ کرنے میں بھی خواتین کافی ہیں ہوشیار. اور اس میں سمجھتی ہوں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر خواتین اس شعبے میں آئیں اور دلائل جو پیش کریں. اب تو آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں بھی ہماری ایک خاتون جج آ گئی, جسٹس عائشہ ملک. تو اسی طرح وقت کے ساتھ ترقی ہوتی ہے, اور خواتین کا بھی وہی کردار ہونا چاہیے ہمارے تمام اداروں میں جیسے کہ مردوں کا ہے, کیونکہ آدھی آبادی بھی تو خواتین کی ہے. تو آپ کا کیسا تجربہ تھا اس دور میں بطور وکالت اور بطور جسٹس؟ بس جیسا عام ہوتا ہے بیچاریوں کا, جب میں بحث کرتی تھی بطور وکیل تو دلائل میں تیار کر کے گھر سے جاتی, جو بھی مسئلہ ہوتا تو اکثر و بیشتر جو جج تھے وہ اس کے ساتھ قائل ہو بھی جاتے. تو پھر یہ بات جو تھی وہ مرد وکلاء کو کچھ پسند نہیں آتی تھی. اچھا. کہتے تھے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, یہ عورتوں کا دھندا ہی نہیں ہے, آپ گھر جائیں, آپ کوئی ہانڈی چولہا وغیرہ کریں, آپ یہاں عدالت میں نہ آیا کریں. میں نے کہا دیکھیے آپ کو میں نے منع کیا, آپ کی جو مرضی ہے آپ کریں, انسان کی ذاتی رائے ہے اور ذاتی ارادہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, فریڈم آف چوائس ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے. میں آپ کو نہیں منع کرتی, آپ مجھے نہ منع کریں. تو اگر آپ کو میرے دلائل نہ پسند آئے تو اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ مداخلت کریں, یہ تو جج نے فیصلہ کرنا. تو بس اسی طرح آہستہ آہستہ خواتین پھر آگے آئی. اب تو دیکھیں ٹی وی پہ روز اشتہار آتا ہے فلاں خاندان کی پہلی خاتون وکیل. تو میں کہتی ہوں دیکھو ہم نے تو بہت یہ جو ہے نظام وہ گزرتے دیکھے ہیں, لیکن ہو ہی جاتا ہے سب کچھ. اگر بات کر لے جائیں, آپ بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی ایک ہی شعبے سے منسلک تھے, وکالت کا, جسٹس کا, انصاف کا شعبہ, تو گھر میں بھی کبھی وکالت کا عدالت کا کوئی رنگ آتا ہوگا؟ دیکھیے میں نے جیسے آپ کو آگے بتایا, جیسے ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے وکالت عدالت, تو میں نے تو کبھی مداخلت کی نہیں, نہ کبھی گھر میں انہوں نے یہ بات لائی ہے. جو بھی کام تھے وہ عدالت سے کر کے پھر گھر آتے. گھر میں کبھی کام نہیں لاتے؟ گھر میں جیسے آج فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں, ویسے نہیں, بلکہ ان کی عادت تھی. اور میں نے بھی بات کو یہ طریقہ اپنایا کہ جب دونوں جو تھے پہلو کیس کے وہ سن لیے, دونوں فریقین کی بات بھی سن لی, ان کے دلائل بھی, تو وہیں فیصلہ عدالت میں لکھوا دیا. یہ ڈاکٹر صاحب کرتے تھے. تو پھر جب میں جج بنی, اور ڈاکٹر صاحب کے جیسے بتایا ان کی عدالت کے دورانیے میں تو میں کبھی عدالت میں گئی ہی نہیں. تو جب میں نے جانا شروع کیا, جب وہ ریٹائر ہو گئے, تو پہلے جب میں وکالت کر رہی تھی تو تیار کر کے سارے دلائل تھی,
تاکہ میرے دلائل سے آمادہ ہو جائے عدالت. اور جب میں عدالت پہ فائز ہوئی تو پھر میں دونوں فریقین کی بحث سن کے تو وہیں عدالت میں کوشش کرتی تھی کہ وکلاء موجود رہیں. ان کو کہتی تھی دیکھیے آپ تھوڑی دیر یہیں پہ بیٹھیں تاکہ میں آپ کے سامنے فیصلہ جو ہے وہ لکھوا دوں. کوئی یہ نہ کہہ سکے بعد میں کہ جی ہم نے فلاں بات کی تھی اور یہ اس میں شامل نہیں. آپ سامنے بیٹھے آپ بتا دیجئے کہ جی یہ بات کی تھی تو وہ شامل نہیں ہوئی. اس طریقے سے وہ بھی تسلی ان کی رہتی تھی، جو سائل تھے ان کی بھی تسلی رہتی تھی، اور مجھے بھی یہ پتہ ہوتا تھا کہ جی آج کا جو بھی سنا ہے مسئلے وہ مسائل سارے طے کر کے گھر آئیں. کوئی گھر فیصلہ لے کے آنے کی میں نے کبھی کوشش نہیں کی. جی ناظرین، ویلکم بیک ناظرین. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ لوگوں نے پہلے سیگمنٹ میں ان کے جو ذاتی زندگی تھی تحریک پاکستان کے حوالے سے، جو ان کے احساسات ہیں جو وہ سمجھتی ہیں، اور کس طریقے سے اس وقت کی جوڈیشری میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. جسٹس صاحب کے ساتھ جو معاملات تھے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال صاحب کے ساتھ، وہ ملاحظہ کیے. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے موجودہ جو عدلیہ ہے، آج کی جو عدلیہ ہے، اس کو جس طریقے سے چیلنجز درپیش ہیں، اس حوالے سے جسٹس صاحبہ کیا نقطہ نظر رکھتی ہیں. جسٹس صاحبہ، اگر آج کی عدلیہ کی بات کر لی جائے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کون سے ایسے بڑے چیلنجز ہیں جو آج عدلیہ کو درپیش ہیں؟ دیکھیے، تین ستون ہوتے ہیں ریاست کے، جہاں پہ آئین جو ہے وہ ایک لکھا ہوا آئین ہو اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی وجہ سے ریاست چلے، اور جمہوری ریاست ہو جیسے ہماری ہے. اب یہ تین ستون جو ہیں آئین کے وہ ہیں مقننہ جو قانون سازی کرتی ہے، اس کے بعد انتظامیہ ہے جو ان قوانین کی عمل درآمد کرتی ہے، اور عدلیہ جو داد رسی کرتی ہے لوگوں کی بھی اور اداروں کی بھی، اگر جو ہے قانون سازی جو ہے وہ نہیں صحیح ہوئی یا اس کے اوپر عمل درآمد صحیح نہیں ہوئی. تو اب ہمارے یہاں عدلیہ کا تو ایک بہت بڑا کردار ہے، اور عدلیہ کو کہتے ہیں کہ وہ کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتی، بے ضرر ادارہ ہے، کسی کی طرفداری نہیں کرتی. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو زمانے میں تبدیلی آتی رہی ہے تو مثبت تبدیلی آنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ اگر برسر اقتدار ایسے لوگ آ جائیں جو اپنے مفاد کو قومی مفاد سے بالا تر سمجھیں، تو پھر ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بے ضرر عدلیہ ہے اس کو بھی ہم اپنی طرف مائل کر لیں. تو یہ پچھلے کچھ 2-3 سالوں میں تو بہت زیادہ مداخلت ہوئی ہے، قوانین میں تبدیلی آئی ہے، نیب کا قانون تبدیل کیا گیا ہے، دوسرے کا جو اینٹی کرپشن لا ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے. القصہ یہ کہ زیادہ تر قوانین میں تبدیلی اس نوعیت کی آئی ہے کہ جو برسر اقتدار ہے اور کوئی وہ کام ایسا کرے جو درست نہ ہو، اس کو فائدہ ہو اور عدلیہ اس پہ کوئی نکتہ چینی نہ کر سکے. اب یہ بڑی یعنی پرسن اسپیسیفک قانون سازی کی گئی ہے، امینڈمنٹس کی گئی ہیں. بالکل. اب یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ بھی چھوٹے صوبے سے آئے ہیں، اور جو ہمارے اب بننے ہیں چیف جسٹس ان کا بھی وہ بھی چھوٹے صوبے سے آئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اس سے کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا، کیونکہ ان کو بے خوف و خطر ہے، ان کو کیا فکر ہے کہ کیا ہونا ہے. میں سمجھتی ہوں خاص طور پہ یہ جو آئے ہیں ہمارے اس وقت وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، یہ شاید کوئی، میں تو خیر جانتی کوئی نہیں، صرف نام ہی ان کا سنا ہے، لیکن سینیٹر رہے ہیں. بالکل سینیٹر. اور توقع یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ صحیح طور پہ ہر چیز میں اپنا کریں گے فیصلہ سازی، تو یہ آگے بھی ریاست بھی چلے گی اپنا انتظامیہ کے طور پہ بھی، اور مقننہ میں جو ہے وہ قانون سازی تو خیر سب نے مل کے ہی کرنی ہے. جہاں پہ اس کا عدلیہ میں ہونا ہے فیصلہ، وہ بھی جس وقت قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں وہ اب ان کا اگلے مہینے آ جائیں گے انشاءاللہ 15 ستمبر کو. موجودہ چیف جسٹس جو ہیں انہیں ریٹائر ہو جانا چاہیے، ہو رہے ہیں بلکہ ریٹائر. تو میں سمجھتی ہوں کہ قاضی فیض عیسیٰ کو بھی اس قسم کا کوئی یہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ ان کے معاملے میں کوئی مداخلت کر سکے گا. اللہ کرے کہ نہ مداخلت ہو تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صحیح سطور پہ آ جانے کا امکان ہے.
جسٹس صاحبہ یہ کہیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مداخلت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے انتخابات کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا کہ آئینی مدت میں انتخابات ہونے ہیں، مگر تمام ریاستی اگر اداروں کی بات کر لی جائے بلکہ حکومت کی بات کر لی جائے تو انتظامیہ نے اس جو حکم تھا یا جو فیصلہ تھا اس کو یکسر نظر انداز کیا. کیسے دیکھتے ہیں اس تناؤ کو جو یہاں پر عدلیہ اور انتظامیہ جو دو پلر ہیں ریاست کے ان کے درمیان میں ہوا ہے؟ دیکھیے ابھی تو یہ واقعہ جو ہے یہ پورے اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا، کیونکہ 90 دن میں الیکشن ہونے، اگر الیکشن ہو جائے اور یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے یہ الیکشن کی تدبیر بھی بنا لے اور اس طرف جو بنتے ہیں ہمارے چیف جسٹس وہ بھی اس پہ اصرار کریں کہ ہو جائے گا تو ہو جانا چاہیے، کوئی وجہ نہیں کہ نہ ہو. اور یہ جو اس وقت قیادت میں ہے وہ تو اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر الیکشن ہوا تو ہم شاید برسر اقتدار نہ آ سکیں. بات یہ ہے کہ جس وقت جمہوری نظام ہوتا ہے تو یہ تو ایک بازی کا حصہ ہوتا ہے کہ کس نے آنا ہے، لوگوں کو کون سی قیادت پہ اپنا ہے اعتماد، تو قیادت تو وہی آنی چاہیے جس پہ اکثریت کو اعتماد ہو. اور میں سمجھتی ہوں ابھی ہمارے پاس دیکھیں 90 دن ہیں، ابھی تو تحلیل ہوئی ہے، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، چند دن ہی ہوئے، 9 تاریخ کو. تو یہ مہینہ ستمبر کا، اکتوبر کا، نومبر تک ہو جانے چاہیے. اور اگر سب کوشش کریں اور یہ ہم نہ اس طرف توجہ لائیں کہ جی اب ہماری ہونی ہے مردم شماری ہونی ہے، تو پھر تو نئی حلقہ بندیاں، مردم شماری اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے یہ سارے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور ان کو پتہ بھی تھا ہر ایک کو. اگر اس سے نتیجہ یہ نکلے کہ ان کو یہ بھی اندیشہ رہے تو یہ اندیشے تو دیکھیے ہر وقت ہوتے ہی ہیں. اور اب اس طرح کے آپ مسائل میں حصہ لیتے ہیں پھر آپ کو ہر چیز کے لیے تیار ہونا لازمی ہے. جس صاحب یہ کہیے گا کہ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کی جانب سے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز جو ایکٹ بنایا گیا تھا 2023 اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہے. شاید اس میں ایک یہ بھی پہلو ہے کہ ڈائلیوٹ کی گئی تھی چیف جسٹس صاحب کی جو پاورز تھیں وہ ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس ایکٹ میں. موجودہ حالات میں اس فیصلے کی کتنی اہمیت دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا تو پھر تو فی الحال تو قانون وہی ہے جو پہلے تھا. اور میں تو کیونکہ ابھی میں 1 مہینہ تھی نہیں اور اسی دوران یہ ساری باتیں ہوئی ہیں تو اب اس پہ عمل درآمد ہوگا تو پتہ لگ جائے گا. اور ابھی آگے اس کو کہیں چیلنج کیا نہیں جا سکا تو امید میں یہی کرتی ہوں کہ جو قانون ہے جس طریقے سے یہ دیر پا تھا اتنے عرصے وہی قائم رہے گا تاکہ ہر ایک کے لیے یکساں ہو اور اس میں کوئی ڈسکرمنیشن جس کو کہتے ہیں کہ کسی کے لیے قانون ایک طرح کا ہے اور کسی کے لیے دوسری طرح کا ہے اس طریقے میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا ناظرین، ڈاکٹر صاحبہ نے پریسٹیجیس کنیڈ کالج سے تعلیم حاصل کی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ وہاں پر ایک واقعہ پیش آتا ہے کنیڈ کالج میں جب غالباً آپ شاید اولڈ اسٹوڈنٹس کی پریزیڈنٹ بھی تھی ان دنوں میں، تو آپ کی پرنسپل صاحبہ کو معطل کر دیا گیا تھا. ان کو کس نے اور کیوں معطل کیا تھا اور کیا معطلی واپس ہوئی تھی پھر؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کے اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہر عہدے پہ یا ہر شعبے میں داخل کر لیں اور سفارش کا تو یہاں عام رواج ہے. تو اسی طریقے سے وہاں پہ بھی میرٹ ہوتا تھا کہ جی اتنے میرٹ پہ ہوگا تو داخل ہوگا. تو جب داخلہ ہو رہا تھا فرسٹ ایئر میں تو جو پرنسپل صاحبہ تھی انہوں نے ان لوگوں کو داخل کیا جو میرٹ پہ آ رہے تھے. تو کوئی وزیر اعلیٰ نے شاید کسی کو داخل کروانا تھا، نواز شریف صاحب سے اس وقت وزیر اعلیٰ جو بھی تھے، تو انہوں نے داخل کروانا تھا اپنے کوئی پسندیدہ شخصیت کو. تو انہوں نے جب داخل کرانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ جن کو ہم داخل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے نمبر کم ہیں تو وہ داخل نہ ہو سکے. تو اس پہ پھر انہوں نے ان کو معطل کر دیا، پرنسپل صاحب کو معطل کر دیا. تو اس وقت ہم اولڈ اسٹوڈنٹس یونین والے بھی سارے آئے، ہم نے اس کے اوپر کیا، اعتراض کیا. اور جو موجودہ اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے تو کہا ہم کلاسوں میں ہی نہیں آئیں گے. تو نتیجہ یہ تھا کہ ہر طرف ایک ابتری کی صورت ہو گئی. تو پھر اتنا کیونکہ وہاں پہ صورتحال گمبھیر ہو گئی کہ کوئی حکومت وقت کی وہاں بات سن ہی نہیں رہا تھا کہ ان کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. اور پھر وہ جب بحال ہوئیں تو پھر نظام آگے چلا اور وہ جو ان کی پسندیدہ یا چنیدہ تھی
جو ان کی صاحبزادی تھی اس وقت کے وزیر ان اعلیٰ کی کی شاید، شاہزادی تھی یا کو مجھے اب یاد نہیں، وہ نہیں منتخب. کیونکہ حوالہ شاید آپ کو موجود ہے ایک دو جگہ پر، مریم نواز صاحبہ کی ایڈمیشن کے حوالے سے، داخلے کے حوالے سے نواز شریف صاحب کوشش کر رہے تھے، بلکہ مریم نواز صاحبہ کوشش کر رہی تھی کنیڈ کالج میں. تو نہیں نہ ہو سکا. دیکھیے اب اسی طرح ہم میرٹ پہ نہ لوگوں کو رکھیں تو نتیجہ یہ ہے کہ جو اہل ہوتے ہیں وہ آگے نہیں آتے اور جو نا اہل ہیں وہ جگہ مر لیتے ہیں. تو اس کا نتیجہ جو ہے جس ادارے میں بھی ایسا ہو اس ادارے کی کارکردگی پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ منفی ہو جائے. بالکل. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک آگے چلے، ترقی ہو، اس کے لیے ہمیں مثبت فیصلے ہر وقت جو ہیں ان کو شامل کرنا ہے. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے کریڈ میں تو بہت ضروری تھا کہ وہاں کی لڑکیوں نے خاص طور پہ اس کا مظاہرہ کیا کہ ہم صرف مثبت فیصلوں پہ عمل کریں گے، نہیں تو ہم ہونے ہی نہیں دیں گے. ناظرین آج 14 اگست بھی ہے، یوم آزادی بھی ہم منا رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحبہ یہ کہیے گا کہ آج کا جو یوم آزادی ہے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جو 47 کا یوم آزادی تھا یا اس کے بعد آپ کر لیں 57 کا یوم آزادی بھی آیا ہوگا، 60s کا یوم آزادی بھی آیا ہوگا، وہ جوش خروش اسی طریقے سے ہے اور کتنا ڈفرینس دیکھتی ہیں آپ آج کے یوم آزادی اور اس میں؟ دیکھیے جو میری جنریشن کے لوگ ہیں وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس طرح پریشان ہی ہو گئے، نا امید ہیں اور پر امید نہیں ہیں جیسے تھے یا ہم چاہتے تھے کہ صورتحال ہو. لیکن زیادہ آبادی تو ہماری نوجوانوں کی ہے، 64%. بالکل. اور میں نوجوانوں کے ساتھ شامل رہی ہوں کیونکہ میں اب اپنی پی ایچ ڈی کے لیے تیاری کر رہی ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے، اور وہاں سب نوجوان ہیں سوائے میں ذرا کلاس میں بڑی عمر کی تھی. تو مجھے تو وہ بہت مجھے لگتا ہے کہ پرجوش بھی ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں اور پر امید ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے حصہ بھی لینا چاہتے ہیں. بات یہ موقع فراہم ہونا بہت ضروری ہے. اگر ان کو موقع دیں گی جو اس وقت کے حکومتیں ہیں تو پھر ہم آگے چل سکتے ہیں. لیکن اگر وہی پرانی بوسیدہ جو چال چلن ہے اور طور طریقوں پہ ہم قائم رہے تو پھر ہمارے نوجوانوں کے لیے تو یہ بہت ایک اضطراب کی صورتحال ہوگی. تو میری تو یہی امید بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ آج یوم آزادی پہ ہم یہ عہد کر لیں کہ نوجوانوں میں فیصلہ سازی کا جو عنصر ہے اور حوصلہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کچھ کرنا، ان کو موقع دیا جائے، تبھی ہم آگے ترقی انشاءاللہ کریں گے. جی ناظرین، ہم نے 47 میں آزاد ملک حاصل کیا، جد و جہد کی، یہ امین ہیں یہ لوگ اس جد و جہد کے جنہوں نے آزادی حاصل کی تھی، ملک آزاد کیا تھا. لیکن جسٹس صاحبہ یہ کہیے گا کہ آپ نے ہمارے لیے ملک حاصل کر لیا، آزاد ایک ریاست بنا لی، کیا ہماری جو قوم ہے یا ہم آج جو قوم ہیں بحیثیت قوم عوام یہ آزاد ہیں؟ دیکھیے جہاں لوگوں کو ایک وقت کی روٹی نصیب نہ ہو ان کو آزادی فکر کی اہمیت کا کیا پتہ. ان کو تو فکر یہ ہے کہ جی پیٹ میں کھانا ہے یا نہیں. تو ہمیں تو اب اس وقت اس منزل کو طے کرنا ہے جہاں ہر ایک خوشحال ہو، اور خوشحالی کے لیے سب سے بڑی میں تو سمجھتی ہوں جو چیز ہم نے توجہ اس کی نہیں کی وہ یہ ہے کہ ہماری آبادی کی تعداد بہت زیادہ ہے. جس وقت پاکستان کی پہلی سینسس ہوئی تھی یا مردم شماری، اس وقت جو اس وقت مکمل پاکستان ہے نا، یہاں 3.25 کروڑ آبادی تھی صرف. تو اب دیکھ لیجیے گا اگر 25 کروڑ ہے تو کتنے آدھا رہ جانے کے بعد بھی کتنے گنا بڑھ. 8 دفعہ زیادہ ہو گئی ہے. اس نے میں اسی جگہ کی بات کر رہی ہوں نا، اس حصے کی، کہ یہاں 3.25 کروڑ تھی اب یہاں 25 کروڑ ہو گئی. تو اس کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ توجہ دینی ضروری ہے. اور پھر جو آبادی ہے اس کو تعلیم دینی ضروری ہے، شعور دینا ضروری ہے. ہمارے آئین کا اب تو حصہ ہے 25 سے کہ ہر شہری جو ہے بچہ اس کو 5 سے 16 سال کی عمر تک اسکول میں تعلیم لازمی اور مفت کیا ہوتی. جو اسکول کھلے ہوئے ہیں یہاں وہاں شادی ہال بنے ہوئے، گائے بھینسیں باندھی ہوئی ہیں. مجھے تو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے کیونکہ میرے بہت اکثر یہ جو ملازمین ہیں یہ آتے ہیں رحیم یار خان اور پسماندہ علاقوں سے. وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ تو کچھ اسکولوں کا تصور ہی نہیں ہے. اگر کوئی بچے خود چاہتے ہیں یا کوئی ٹیچر چاہتے ہیں کہ کلاس ہو تو باہر کھلے میں چٹائیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی کتابیں ہیں، جو کہتے ہیں نا یکساں نفاذ ہوگا تعلیمی نظام کا، نہ کسی کو اس کا پتہ ہے، نہ تعلیمی نظام کا پتہ ہے.
نہ شعور دلانے کا پتہ ہے، جو بس کہیں چل پڑی، کہیں اسکول چل پڑا، نہ چلا تو نہ چلا۔ تو جب تک یہ سارے حالات جو ہیں ان کو ہم تبدیل کر نہ پائیں تو ہم تبدیلی کیسے لا سکتے؟ تبدیلی انہی چیزوں کا تو حصہ ہے اور یہ ہمیں کرنا ضروری ہے۔ اور باہر کی دنیا میں پاکستان کے بارے میں کیا اس وقت تاثرات ہیں؟ یہی ہوتا ہے، اگر 156 ملک ہے تو اس پہ 154 نمبر پہ پاکستان آ رہا ہے کوالٹی آف لائف کے انڈیکس میں اور ماحولیات کے انڈیکس میں، ان سب چیزوں پہ۔ تو یہ تو ہم نے خود ہی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیے آپ اور میں اس میں حصے دار ہیں، بالکل، اور علامہ نے تو برملا کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میں بھی یہ سوچتی ہوں، آپ بھی سوچتے ہیں، ہم سب مل کے یہ سوچیں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ کہ ہم نے مثبت تبدیلی لانی تو یقیناً آئے گی۔ اور اگر ہم سوچیں نہیں جی ایسے ہی چلنے دیں نظام ہمارے لیے تو یہ اچھا ہے، تو پھر نہیں آ سکتے۔ بہت شکریہ جسٹس صاحبہ آپ کے وقت کے لیے میم۔ اور ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر شخص نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ آپ اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیں، باقی لوگ بھی اپنے حصے کا کام کرنا شروع کر دیں گے، اور ایک دن ہم ایک قوم بن کر اور ایک قوم کی طرح کھڑے ہوں گے، اور پھر اس دنیا میں ہمیں تمام تر اقوام عزت کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے۔ مجھے عاقب رمضان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔